अस्सलाम वालेकुम। गौहर शाही मरहबा। आज हम बात करेंगे ज़िक्र कल्ब से गुनाहों की माफ़ी हो सकती है या नहीं। कुरान क्या कहता है ज़िक्र कल्ब से गुनाहों के बारे में। साथ ही साथ हाजी और ज़िक्र कल्ब इन दोनों में किसका मकाम बड़ा है। ज़िक्र कल्ब जारी है या बंद है, इसका पता कैसे लगाएं। यानी जो आप ज़िक्र कल्ब जारी करते हैं उसका रिजल्ट पाना बहुत ज़रूरी होता है, तो उसके बारे में पता लगाना बहुत ज़रूरी बात है। वो हम कैसे पता लगाते हैं उसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी जाएगी, और साथ में आपको ये भी बताया जाएगा काम ज़म क्या है, इसका मतलब क्या है काम ज़म का। साथ में आपको इस वीडियो में एक कहानी बताई जाएगी। वो कहानी एक वली हैं जिनका नाम है गौसे आज़म, यानी उनके बारे में बताया जाएगा। इस कहानी में वो रोने लगते हैं, और वो किस लिए रोते हैं और रोने का वजह क्या है, किसके लिए रोते हैं, ये सारी बातें आपको जिक्र किया जाएगा इस वीडियो में। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी की बुराई करते हैं या किसी की चुगलाई करते हैं, अगर आपसे गुनाह हो जाती है तो उसको कैसे मिटाया जाए और अल्लाह से माफ़ी कैसे मांगा जाए। यानी आपसे जो गलतियां हो चुकी है या होने वाली होती है या बाय मिस्टेक भूल चूक से हो जाती है, तो उस चीज़ को कैसे ख़त्म किया जाए और नेक रास्ते पे चला जाए। अल्लाह के बारगाह में अपने आप को कैसे साबित करना है, यानी आपको आज इस वीडियो में बहुत ही अहम मुद्दों पर चर्चा करके बताई जाएगी। और आपसे उम्मीद है इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, और जो मैंने आपको पॉइंट बताई उस पॉइंट पे ज़रूर जिक्र किया जाएगा। इससे ये पता चलता है कि आपके जो मन के अंदर बात है, जो आप जानना चाहते हैं, कभी कभी नहीं जान पाते हैं, तो इसलिए पॉइंट टू पॉइंट बता दी गई है पहली वीडियो में, फिर उसमें जिक्र किया जाएगा जिसमें आपको इस बात का पता चलेगा। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। उम्मीद है आप बहुत ही खुश होंगे इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। और ये आपको जिक्र जो है यूनुस साहब की आवाज़ में बताई जाएगी, और इंशाल्लाह उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए सुनते हैं यूनुस साहब की आवाज़ में। ना हो गए हैं और फिर ज़िक्र क़ल्बी मिल गया। तो जब ज़िक्र क़ल्बी मिला आपको और क़ल्ब जारी हो गया आपका, तो जवानी क्या, पिछले सारे गुनाह जो है वो पहले अल्लाह ताला धोता है, उसके बाद ज़िक्र क़ल्ब चलता है। क्या तो बात है। अगर आपको ज़िक्र क़ल्बी मिल गया, ज़िक्र जारी हो गया, तो भूल जाएं, अब तो क्लीन चिट है, तो साफ होता है। वो ऐसा होता ही नहीं है कि गुनाह भी लिखे हुए हों, दिल के ऊपर धब्बे भी हों और वो जिक्र भी चलता रहे, ऐसा नहीं होता। इसीलिए तो कुरान मजीद में भी आया ना कि अगले और पिछले गुनाह माशाल्लाह। माफ़ हो जाते। अच्छा, एक तो है आशिक का मकाम, जिसका जिक्र 1.25 लाख हो जाए उसके अगले पिछले गुनाह माफ़ हो जाते। लेकिन अगर एक आम ज़ाकिर क़ल्बी की भी बात करें, उसके साथ भी कमो बेश यही मामला है। नंबर 1, हाजी से मकाम ज़ाकिर क़ल्बी का बड़ा क्यों है? हाजी का हज कबूल हो जाए तो उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते। अब हज करने के बाद वो जो दोबारा गुनाह करेगा तो वो तो लिखे जाएंगे। ज़ाकिर क़ल्बी का मर्तबा हाजी से बड़ा इसलिए है बेशक कि पिछले गुनाह माफ़ करता है अल्लाह ताला, फिर उसको ज़िक्र क़ल्ब अता होता है। लेकिन ज़िक्र क़ल्ब चलने के बाद फिर वो जो गुनाह करता भी है तो वो जो ज़िक्र का नूर है वो उसको धोता रहता है। तो पिछले तो माफ़ हो गए और अगलों का बंदोबस्त हो गया, तो कामयाब हो गया ना। पिछले तो धुल गए, आगे जो गुनाह होंगे तो वो कल्ब धोता रहेगा। तो इससे बड़ी क्या अता हो सकती है यार, कि पिछले सारे धो दिए, अगलों का बंदोबस्त कर दिया। अब आपके ऊपर है कि आप अपने ज़िक्र क़ल्ब के नूर को गुनाहों को धोने में लगा के रखें, या फिर अगर तरक्की करनी है
تو گناہوں سے ماشاء باز اللہ۔ آئیں تاکہ آپ کے ذکر قلب کا نور آپ کی ترقی کا باعث بن سکے۔ ورنہ اگر اسی طرح گناہوں میں لگیں گے، غیبتیں بہتان کرتے رہیں گے، تو پھر اس کے یہی ہے کہ بس آپ کا جو دل ہے وہ ایک دھوبی کی طرح ہو جائے گا، آپ کے گناہوں کو دھوتا رہے گا، نور ضائع ہوتا رہے گا۔ آپ کولو کے بیل کی طرح 40 سال بھی وہیں کھڑے رہیں گے جہاں پر پہلے دن کھڑے تھے۔ اس لیے زہد بڑا ضروری ہوتا ہے۔ زہد کا مطلب گناہوں سے بچنا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بھی پسند ہیں جو گناہوں سے بچنے کی تدبیر کرتے ہیں۔ سرکار نے بھی اس کا حوالہ دیا۔ بے شک۔ ہر بندے کو ایک چیز کرنی چاہیے، وقتاً فوقتاً اپنے ذکر قلب کو ٹیسٹ کرے۔ کسی وجہ سے بند تو نہیں ہو گیا ہے؟ بند ہونے کی نشانی کیا ہوگی؟ کہ جہاں سے تجھے فیض ہو رہا ہے وہاں سے تو جذباتی طور پر دور ہوتا جائے گا۔ اگر تو وہاں سے جذباتی طور پر دور ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے قلب بند ہے۔ کیا بات ہے۔ اور اگر دن بدن ان کی محبت میں اضافہ ہو رہا ہے، یقین میں اضافہ ہو رہا ہے، تو پھر ترقی ہو رہی ہے، تبھی تو ہو رہا ہے نا۔ یہ نقطہ بڑا اہم ہے، یہ جو نقطہ میں نے بیان کیا ہے یہ ایک ایسی کسوٹی ہے کہ آپ کو اگر اپنا محاسبہ کبھی کرنا ہو تو صرف یہ دیکھ لیں کہ جہاں جس کے ماشاء پاس اللہ۔ تم بیٹھے ہو اس کے قریب جا رہے ہو جذباتی اور حبی اور قلبی طور پر، یا اس سے دور ہو رہے ہو۔ اگر اس سے دور ہو رہے ہو تو قلب بند ہے، اور اگر اس کے قریب ہو رہے ہو تو نور کھینچ رہا ہے۔ نور ہے تمہارے اندر تب بھی کھینچ رہا ہے نا بھائی، نور ہوگا تب بھی کھینچے گا۔ سرکار نے اس کی مثال مقناطیس اور لوہے سے دی ہے۔ جیسے مرشد جو ہے وہ سمجھ لو کہ وہ مقناطیس ہے، چھوٹی چھوٹی لوہے کی سوئی ہیں، نسبت ہے نا، مقناطیس کو لوہے سے نسبت ہے۔ چھوٹی چھوٹی جو سوئی ہیں لوہے کی، مقناطیس کرو خود ہی آ کر چپک جائیں گی۔ اسی طرح مرشد بھی نور کا گولا ہے، جس کے دل میں ذرا ننا سا بھی، ہلکی سی بھی، ننی سی بھی نور کی کرن ہوئی تو وہ نور کا گولا اس کو کھینچ لے گا۔ کھینچ کیسے لے گا؟ کہ اس کے قلب کا رخ اس کی طرف ہو جائے گا، اس سے محبت ہوگی، اس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، اس پر ایمان قائم ہو جائے گا، یقین اس کے اوپر قائم ہو کیا جائے گا، بات ہے۔ دل اسی کی طرف کھینچے گا۔ اگر تمہارا دل اسی کی طرف کھینچ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے دل میں نور ہے، تبھی تو کھینچ رہا ہے، مقناطیس تبھی کھینچ رہا ہے تم کو۔ اور اگر نہیں کھینچ رہا، تم بس ٹھیک ہے یار کبھی چلے گئے تو چلے گئے، دل سے نہیں ہوتا کہ یار میں جاؤں، میں بیٹھوں، دل اس کی طرف کھینچے۔ اگر دل اس کی طرف نہیں کھینچتا ہے تو تمہارے اندر نور نہیں ماشاء ہے۔ اللہ۔ ویسے تو بڑا آسان ہے کہنا بھی میں بھی سرکار کا ماننے والا ہوں، لیکن اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت کیا ہے؟ ثبوت اس کا یہ ہے کہ وہ نور کا گولا ہے، تیرے دل میں نور ہوگا تو وہ نور کے گولے سے چپک کے رہے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب غیبت کا واقعہ ہو چکا ہے، اب وہ نور کا گولا کہاں ہے جو تم کھینچ کے لگو گے؟ اب نور کا گولا کہاں ہے؟ اب نور کا گولا تو وہی ہوگا نا جن کو انہوں نے بٹھایا ہے کہ بھائی تم یہاں بیٹھو، وہیں نور کا گولا ہوگا، وہیں تمہارا جی چاہے گا، کھچاؤ پیدا ہوگا، کیونکہ وہ مقناطیس کھینچے گا نا۔ اور اگر مقناطیس تجھے کھینچ نہیں رہا تو پھر تیرے اندر نور ہی نہیں ہے، تبھی تو دور چلا گیا۔ نور ختم ہوا تبھی دور گیا نا۔ جو نور جا چکا تھا پہلے لگے ہوئے تھے، پھر خارج ہوا، خوارج میں چلے گئے، ایسے بھی بد نصیب ہوں گے۔ کیا بات ہے۔ ہاں ایسے بہت ہیں۔ جی سرکار۔ تمہیں یاد ہے سرکار نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ یہ جو بڑی بڑی ہستیاں آتی ہیں نا، جی سرکار۔ ان سے لوگوں کو فائدہ کم، نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ بالکل بالکل۔ نقصان زیادہ کیسے ہوتا ہے؟ کہ لوگوں کو نہ یہ بتاتے ہیں، نہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ کون ہے وہ، اور لوگ جو ہے ماشاء اللہ۔ وہ اپنا منہ کھول کے بکواس کرتے ہیں اور ان کا ایمان کٹ جاتا ہے۔ وہ ایمان کٹنے کے بعد دوبارہ جڑتا نہیں۔ جیسے غوث پاک رو رہے تھے، غوث پاک وضو فرما رہے تھے، تو اسی دوران کیا ہوا کہ ایک کوا اوپر سے گزرا، اس نے بیٹ کر دی۔ بیٹ سمجھتے ہیں نا، کپڑے گندے ہو گئے غوث پاک کے۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا کہ یار یہ کیا ہوا ہے، تو دیکھا وہ پرندے نے بیٹ کی ہے، وہ کوا تھا۔ آپ نے یوں کر کے دیکھا، اس کی گردن کٹ کے گر گئی پرندے کی، تو آپ رونے لگے۔ اب وہ مریدین جو ہے وہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ حضرت
یہ کوا تو ایک مردار جانور تھا، اس کی گردن کٹنے پہ آپ اتنا رو رہے ہیں۔ غوث پاک نے کہا میں اس کی گردن کٹنے پہ نہیں رو رہا، اس امت میں آنے والے زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو میری برائی کریں کیا گے بات ہے، اور ان کے ایمان کی گردنیں اسی طرح کٹ کے گریں گی، میں ان کے لیے رو رہا ہوں۔ اچھا، پھر ہم نے یہ دیکھا کہ یار لوگ خود کو قادری کہتے ہیں، غوث پاک کی 11ویں بھی دیتے ہیں، لیکن سرکار کی بارگاہ میں غصاخی کرتے ہیں۔ چلو غوث پاک کو تو مان رہے تھے، ماشاء اب اللہ، غوث پاک سے بھی بڑی ہستی آ گئی، اس کے گستاخ ہو گئے، تو اب غوث پاک کی نسبت کیسے قائم رہے گی؟ جب تم نے سرکار گوھر شاہی کو تکلیف پہنچائی، ناراض کیا، ان سے دشمنی عداوت رکھ لی، تو وہ تو سارے کٹ گئے معاملات۔ اب نہ تو غوث پاک سے تعلق رہا، نہ اللہ رسول سے رہا تعلق۔ تو زبان سے نہیں ہوتا ہے یہ کہ میں کہیں جی میں ماننے والا ہوں، میں غوث پاک کا مرید ہوں۔ یہ ہوتا ہے نور کے کھچاؤ سے، نور ہوگا تو کھچا رہے گا۔ اب وہ جو نور ہے، غیبت کرنے سے، اگر نیکیاں ہیں، روحانیت میں نہیں ہیں، نیکیاں ہیں، تو جس کی غیبت کی ہے بے شک، تیرے اعمال نامے سے وہ نیکیاں نکال کے اس کے اعمال نامے میں ڈال دیں گے، چھٹی کر بیٹا۔ اگر روحانیت میں نہیں ہے، صرف اچھے اعمال ہیں، اور اگر روحانیت میں ہے تو پھر نور نکال کے دے دیا جائے گا، اب تو خالی ہو گیا۔ اور اگر کسی ڈیوٹی والے کی برائی کر دی، ولی کی کر دی، کیا بات ہے، تو پھر نور نہیں چھنتا، پھر ایمان چلا جاتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، وہ پھر لگ جاتا ہے۔ کیونکہ روحانیت میں جو سزا ہے نا، وہ ایک دن کا سر کاٹنا نہیں ہے، بلکہ روز ان کے ایمان کی گردن پر تلوار چلتی ہے۔ لیکن ایک دو دفعہ تو ہم نے ماشاء بتایا اللہ، لوگوں کو کہ کامل ضم ہے۔ اب کامل ضم کا مطلب نہیں سمجھایا۔ کامل ضم کا مطلب یہی ہے کہ اگر تم اس کے ساتھ بیٹھے ہو تو اسی کے ساتھ بیٹھے ہو، نام سے فرق نہیں پڑتا۔ کامل ضم کا یہ مطلب ہے کہ جس نے اس کو اپنے اندر کامل ضم کیا ہے، اگر تم اس کے ساتھ بیٹھے ہو تو اسی کے ساتھ بیٹھے ہو۔ اس کی طرف اگر تمہاری نظر میں غلاظت ہے تو پھر یار کی نظر کی طرف غلاظت سے دیکھ رہے ہو۔ لیکن یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ جی من سبا علی فقط سبانی، اور کیا مطلب ہے اس کا؟ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے کیا گالی بات دی۔ ہے، اب اگر علی کو گالی دینا، حضور کو گالی دینا ہے، تو علی کو محبت کرنا محمد رسول اللہ کو محبت کرنا ہوا، علی کو چھونا رسول اللہ کو چھونا ہوا نا۔ بھائی گالی دینا ہے، علی کو گالی دی تو رسول اللہ کو گالی دی، ان کو پیار سے دیکھا تو اس کا مطلب ہے رسول اللہ کو پیار سے دیکھا۔ یہ تو روحانیت کا قاعدہ ماشاء ہے۔ اللہ، کہ ہم کو تو یہ معلوم ہے کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں۔ آپ جتنا چاہے کسی کو بدنام کر لیں، آپ کے بدنام کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے وہ عزت دے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اور اگر سرکار نے کسی کو عزت دی ہے تو وہ عزت کون چھین سکتا ہے؟ بس لوگ اپنے ہاتھ میلے کر رہے ہیں، اپنا دل میلا کر رہے ہیں، اپنی عاقبت کو جو ہے وہ تباہ کر رہے ہیں۔ جی، ہمیں امید ہے الحمدللہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو میں جس پرکار آپ کو بتایا گیا ہے، ذکر قلب سے گناہوں کو معاف کیا جا سکتا ہے، مٹایا جا سکتا ہے، یہ ساری چیزیں جو جانکاری آپ کو اسٹارٹنگ میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ بتائی گئی ہے، ساری چیز کی جانکاری ہو چکی ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی طریقے سے پسند آئی ہوگی۔ بالکل آئی ہے تو پھر آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لوگوں کو شیئر کریے، اور اللہ کے نیک راستے پہ چلنے کے لیے اور گناہوں کو مٹانے کے لیے جو سب سے ایزی اور اہم طریقہ ہے جو اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے، آپ لوگوں کو بتائیے اور انہیں بھی دیکھنے کا موقع دیجیے۔ اگر آپ شیئر کرتے ہیں الحمدللہ اللہ آپ کے حق میں جو ہے اچھی نیکیاں عطا فرمائیں گے اور آپ کے گناہوں کو بھی معاف کریں گے۔ جتنا نیکیاں پھیلائیں گے اتنا آپ کو اللہ اور آگے ترقی عطا کرے گا۔ تو شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اہم مدعوں پہ چرچا کرتے ہوئے، تب تک کے لیے السلام علیکم۔